वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेशन मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नॉवल की तरफ। दोपहर के 2 बज रहे थे। हमजा अभी रदाबा को एयरपोर्ट से पिक करके लाया था। हया ने इसका दरवाजे पर ही इसका इस्तकबाल किया और अब वो किचन में खड़ी खाने का इंतज़ाम कर रही थी। हमजा ने इसे अचानक बुलवाया था और वो अब तक शिरी की शादी की खबर से लाइल्म थी। जो उसका गिलास ख़त्म करते वो हमजा की तरफ मुड़ी थी। हाँ भाई, अब बताओ इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया मुझे? फिर रदाबा ने किचन विंडो से हया को देखा जिसका रुख स्टव की तरफ था। इज़ देयर एनी गुड न्यूज़? वो चहक कर बोली थी और हमजा ने मसनूई घूरा था। अस्तगफिरुल्लाह, रदाबा ने कहकहा लगाया और हमजा के सर पर चपत रसीद की। तंग मत करना इसको, शी इज़ अ नाइस लेडी। हमजा ने आंखें घुमाई थी। कम ऑन मासी, आई एम आल्सो अ गुड मैन। वो दोनों बाजू रदाबा के गले में गिर बांधता इसके कंधे से सर टिका गया था। हया ने किचन से मासी भांजे का प्यार देखा तो बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। रदाबा अब इसका गाल थपथपा रही थी। बताओ फिर क्यों रातों रात बुलवाया मुझे? हमजा सीधा हो गया था और अब रदाबा का हाथ अपने हाथों में लिया। मासी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और शीरी भी आपको बहुत प्यारा है, तभी आप शीरी और अनीका का अकद करना चाहती थी। वो रुका और एक नज़र रदाबा के चेहरे पर डाली जो वो गौर से सुन रही थी। पर मासी, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना। अल्लाह ने जिसको जिसके लिए लिखा है वो ही मिलेगा। जिसे जैसे देखे ना अगर जैसे देखे ना अगर कुछ आपका नहीं है तो पूरी दुनिया जोर लगा ले वो आपको नहीं मिलेगा, और अगर कुछ आपका है तो पूरी दुनिया इसे आपसे छीनना चाहे वो नहीं छीन सकती। इसी तरह अगर अल्लाह ने अनीका को शीरी के लिए मुंतखब किया होता तो वो ही होता। मगर शीरी समाया को पसंद करता है। वो लब काटते रदाबा के तासुरात देखने को रुका था। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो चुप रहता तो आगे बोला। और मैंने आपको इस रिश्ते के सिलसिले में ही बुलाया है। वो अपने और रदाबा के हाथों को देख रहा था और रदाबा इसके झुके चेहरे को। क्या आप रसन के लिए शीरी की अम्मी बनकर वहाँ जाएंगी? वो परेशान सा बोला था और रदाबा ने इसके गाल पर हाथ रखा। क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे बच्चे हो तुम लोग। मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? हमजा मतज़ब्बस सा इसे देखने लगा। आप इस बात से खफा हुई हैं? रदाबा ने हाथ हटाया। मासी की जान, तुम्हें क्यों लगता है मैं खफा होंगी? जान से हमजा को कुछ याद आया और वो मुस्कुराना चाहता था, मगर इस वक्त वो अहम मौजू लेकर बैठा था तो सर झटक दिया। शीरी अनीका से शादी नहीं करना चाहता तो आपको बुरा नहीं लगा? इसने हिचकिचाते पूछा था और रदाबा ने गहरी सांस अंदर खींची। हमजा एक नर्स थी, ब्रोनी वेल। इसने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल नर्सिंग की। इसकी ड्यूटी आईसीयू में हो जाती थी, जहां इसने अपने कैरियर में बेशुमार लोगों को मरते देखा और देखा कि हर बंदा कोई ना कोई पछतावा लेकर मरा है। इसने इन पछतावों का बगौर जायज़ा लिया और देखा कि सब पछतावे तकरीबन एक जैसे हैं। रिटायरमेंट के बाद इसने किताब लिखी, फायर एग्जीक्यूटर ऑफ डाइनिंग, जिसमें इसने इन पछतावों को 5 कैटेगरी में तकसीम किया था। और तुम्हें पता है मरने वाले के पछतावों में सबसे बड़ा पछतावा क्या था? वो रुक कर इसे देखने लगी और वो बस सिर हिलाता रहा। तो वो आगे बोली, बच्चे, इनका पछतावा था इनको इनकी ज़िंदगी मिली, पर वो अपनी ज़िंदगी जी कर नहीं गए, बल्कि इन्होंने दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। वालिदैन ये चाहते हैं कि रिश्तेदारों के मुताबिक कामयाबी कामयाबी इंजीनियरिंग में है, दोस्त कहते हैं बिजनेसमैन ठीक है। मतलब वो दूसरे को खुश करते करते खुद नाखुश मरे। मेरा बच्चा, जिसकी ज़िंदगी है इसे अपने मुताबिक गुजारने का हक है, ताकि मरते वक्त जब वो पीछे देखे तो अफसरदा ना हो कि ये मैंने क्या किया, बल्कि जब वो पीछे मुड़ कर देखे तो कहे, मैं दोबारा भी अगर पैदा हुआ तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजारूंगा, यही फील्ड चुनूंगा, यही दोस्त बनाऊंगा और इसी इंसान से शादी करूंगा। हया ने किचन से बाहर देखा। रदाबा के हाथ अब हमजा के हाथ में थे और वो जानती थी कि वो क्या बातें हो रही हैं। आखिर को रात ही तो इसने हमजा को हिम्मत दी थी कि वो रदाबा को बुलाकर सामने बैठकर बात करे। रदाबा अभी भी बोल रही थी। हमजा, जब हम कोई सूट लेना चाहते हैं तो हम घंटों लगाकर ख़रीदते हैं, घर लाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, इसे पसंद ना आए तो वापस कर आते हैं, या कहते हैं कि खुद साथ आया करो। फिर तुम्हें पसंद नहीं आता हमजा? सूट एक बार, 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह पहनना होता है, पर बच्चे पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है, इसीलिए भी बच्चों को आगे करना चाहिए। देखो, तुम इसके साथ रह भी लोगे या नहीं, पर हम इसको अना का मसला बना लेते हैं, और वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चों को रिश्तों के आगे पीछे नाराज़गियाँ मोल लेते हैं। और वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चों के रिश्ते के पीछे नाराज़गियाँ पाल लेते हैं। तुम्हें पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं?
نصیب کی بات ہوتی ہے، اس کو وجہ بنا کر اپنے سے دور ہو جانا حماقت ہے۔ اور ماسی کی جان، ردابا نے اس کے گال میں چٹکی بھری تھی۔ میں احمق نہیں ہوں اور نہ میں شیری کو ایسا کو پچھتاوا دینا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا اور دوبارہ سے ردابا کی گردن میں بازو ڈالے اور سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ ماسی، میں بہت پریشان تھا اس بات کو لے کر، اینڈ ناؤ آئی ایم ریلیکسڈ۔ اور ردابا کے گال چوم لیا۔ آئی لو یو۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے تک نیچے کو سرک گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ حیا نے شیشے کی میز پر ٹرے رکھتے دیکھا۔ حمزہ نے ایک نظر ردابا کو دیکھا اور پھر حیا کو دیکھا، اور دل میں پرانے ایمانی جذبے سے استغفار کہا، اور پھر ردابا کے کان میں بڑبڑایا، آئی سیڈ دیٹ فار یو۔ ردابا نے اپنی مسکراہٹ دباتے حیا کو دیکھا جو اب ٹرے میں سے پلیٹیں نکال کر رکھ رہی تھی۔ ویسے حمزہ، یہ جو تم نے باتیں کی ہیں اب یہ تمہاری بیوی نے تو نہیں سکھائی؟ حیا نے مسکراہٹ دبائی اور حمزہ نے منہ بنایا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا؟ وہ تو برا ہی مان گیا تھا۔ تبھی شیری بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا اور ردابا کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ہاں؟ وہ ردابا کے گلے لگا تھا اور ردابا نے اس کا گال چوما تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو آوارہ گردیاں کر کے؟ اب شیری کا کان ان کے ہاتھوں میں تھا۔ ارے ماسی یار، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑوا رہا تھا۔ آپ سب کا صحیح ہے، جس کا دل کرتا ہے تھپڑ لگا دیتا ہے، کان کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں سوتیلا ہوں۔ وہ جذباتی سا بولتا ردابا کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ سوتیلے تو تم ہو۔ حمزہ نے ردابا کے اوپر سے ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا اور شیری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ردابا کا حیرت سے منہ کھلا۔ کس نے تھپڑ مارا تمہیں؟ کس نے تھپڑ مارے تمہیں؟ شیری چپ ہو گیا تو حمزہ موڈ میں سیدھا ہوا اور حیا دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بتاتا ہوں ماسی۔ یہ کیا بتائے گا؟ اور شیری چلایا تھا، بھائی نہیں پلیز۔ حمزہ بتاؤ مجھے اس نے کیا کیا؟ ردابا کو تشویش ہو رہی تھی۔ حمزہ نے کہتے منہ کھولا اور شیری چلایا تھا، بھائی آپ کو بھابھی کی قسم۔ حمزہ نے چنبے سے اسے دیکھا اور حیا مصنوعی خفگی سے بولی، ہاں تم مجھے مرواؤ۔ ردابا اور شیری ایک ساتھ ہنسے تھے۔ تبھی حمزہ کا فون بجا اور فون دیکھتے ہی رنگت ایک لمحے کو زائل ہوئی، پھر معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اب سیڑھیوں کی طرف تھا۔ ردابا بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ شیری نے آگے ہو کر حیا کے پاس سرگوشی کی، کسی لڑکی کا چکر ہے، نظر رکھا کریں۔ احتیاط سے کہتا وہ سیدھا ہوا اور حیا بولی، وہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر وہ خود سے بولا، نہیں کہا ہوگا، آئی نو۔ حیا کا دل رکنے لگا، مگر وہ شیری کو جانتی تھی یہ لازمی اس کا کوئی پرینک ہوگا، تو وہ سنجیدہ سی بولی، تمیز کرو شیری۔ اوکے، مرضی آپ کی۔ شیری نے کندھے اچکائے، بھلا حمزہ کیوں کسی لڑکی کے چکر میں پڑنے لگا؟ حد ہے شیری کی بھی۔ وہ سر جھٹک کر برتن سمیٹنے لگی۔ رات کے کھانے پر اگلے ہفتے منگنی کی رسم کا فیصلہ ہوا اور حمزہ نے سمایا کے والد کی رضامندی لیتے ہوئے دن فائنل کر دیا۔ سورج کی روشنی بالکنی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کروٹ لینے کو مڑی تو نظر سامنے پڑے وجود پر پڑی۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بے سود سویا لگتا تھا۔ وہ کب آیا کب سویا حیا کو نہیں پتا۔ حیا کوہنیوں پر وزن ڈالتے اٹھی اور اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ یو آر ویری ڈیئرسٹ ٹو می حمزہ۔ اس کے بالکل پاس سرگوشی کر کے وہ اٹھنے لگی تو وہ بڑبڑایا، میں سوتے ہوئے بھی سن سکتا ہوں۔ حیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پھر جی کڑا کر کے بولی، ہاں تو اپنے شوہر سے ہی کہہ رہی ہوں، روک سکتے ہو؟ کہتے وہ اس کے ماتھے پر جھکی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور وہ سیدھی ہو رہی تھی اور فاتحانہ نظر حمزہ کے بھوری آنکھوں سے ملی۔ لمحے کو دل تھما اور پھر شانے اچکاتی کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے خفگی سے کہا، تم کتنی دیدہ دلیر ہو گئی ہو۔ اور وہ دروازے کی طرف جاتی واپس مڑی تھی۔ پولیس آفیسر کی بیوی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ وہ مسکرائی تھی اور حمزہ نے آئی برو اٹھائی۔ واو! یہ ایک 5 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے تیسرے فلور کے ایک فلیٹ میں وہ سب بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر ردابا، شیری اور حیا تھے، جبکہ ساتھ والے صوفے پر حمزہ بیٹھا تھا۔ حمزہ نے بلو جینز پر کمانڈو شرٹ پہن رکھی تھی۔ حیا کے ہزار اسرار پر بھی وہ اپنے لیے لایا گیا کرتا شلوار پہن کر نہیں آیا تھا۔ حیا نے گلابی رنگ کے کامدار دوپٹے پر حیا نے گلابی ہلکے کام والے سوٹ پر گلابی دوپٹہ کندھے تک پھیلایا ہوا تھا اور بال ویسے ہی ڈھلک کر کمر تک آ رہے تھے۔ سامنے سمایا کے والدین، 3 بھائی اور 2 پھپھو بیٹھی تھی۔ بیچ میز پر مٹھائی کی ٹوکریاں، گفٹ باسکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ تبھی دروازے سے انایا سمایا کو لے کر نمودار ہوئی۔ سمایا نے سلور رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا اور دوپٹہ نفاست سے سر پر سجا رکھا تھا۔ پہلے وہ ردابا سے ملی اور حیا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ سمایا کو گلے لگایا اور کان میں سرگوشی کی۔ مبارک پیاری لڑکی۔ سمایا مسکرائی اور اس سے الگ ہوئی اور پھر حمزہ کے آگے سر جھکایا اور ہونٹ ہلائے۔ السلام علیکم سر۔ اس نے آگے سے اسی طرح سر کو خم دیتے جواب دیا۔ حیا اپنی جگہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور سمایا کو شیری کے ساتھ بٹھا دیا۔
صوفے کے پیچھے کھڑے شیروان نے شیری کے کان میں کچھ کہا اور شیری سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ اٹھا اور اس نے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کنٹرول شیری، کنٹرول۔ شیری کے لیے صورتحال واقعی ہی سنجیدہ نہیں تھی، تو اس نے حمزہ کو نیچے ہونے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا، حمزہ بھائی مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ زبان دانتوں تلے دباؤ، نہیں آئے گی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شیری ردابہ کے کان میں بولا، ماسی مجھے واش روم جانا ہے پلیز۔ ردابہ نے اسے گھورا، چپ کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شیری نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دوبارہ سمایا کی امی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ حمزہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جس کے ساتھ اب حیا بیٹھی تھی۔ حمزہ کو بیٹھتے دیکھ کر وہ بڑبڑائی تھی، لوگ ایسے موقعوں پر شیروانی یا کرتا پہنتے ہیں اور یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا بن کر آ گئے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے حمزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں یوں بھی اچھا لگ رہا ہوں حمزہ، وہ افسردہ سی بولی۔ ہماری شادی بھی تو یوں ہوتی نا۔ حمزہ نے گردن سیدھی کی اور ایک ہاتھ حیا کی کمر میں ڈالا، پھر سامنے دیکھتے سر اس کی طرف جھکایا تھا۔ حیا نے شوق سے اسے دیکھا۔ حمزہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اتنا پاس ہو گیا کہ حمزہ کا سر اس کے سر کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر اس نے سرگوشی کی، ہم اپنے بچوں کی شادی یوں کر لیں گے۔ حیا کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے، دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی تھی۔ گال گلابی پڑے اور اس نے نظر گود پر جھکاتے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر ہاتھ واپس نکالتے وہ آہستہ سے بولا، استغفر اللہ۔ آواز حیا تک نہیں گئی تھی، وہ اب سمایا سے بات کر رہی تھی۔ رسم کے لیے ردابہ کھڑی ہوئی تھی۔ شیری نے ایک نظر سمایا کو دیکھا، پھر حیا کو۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی اور شیری نے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر ہلایا اور حمزہ نے وہیں سے اسے گھور کر سیدھا ہو کر بیٹھو اور حمزہ نے وہیں سے اسے گھورا کہ سیدھے ہو کر بیٹھو اور وہ بادل نخواستہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ردابہ کے ساتھ اب حیا کھڑی تھی۔ دونوں نے سرخ دوپٹہ سمایا کے سر پر اوڑھایا۔ پھر حیا نے ایک انگوٹھی شیری کو پکڑائی جو اسے سمایا کو پہنانی تھی۔ اب شیری کی اپنی سٹی پٹی گم ہونے لگی تھی۔ ایک تو سب اسے دیکھ رہے تھے، بھائی کیا یہ وہی شیری ہے جس سے 1000 بار مل چکے ہو؟ وہ اندر ہی اندر کڑک رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرو بیٹا، ردابہ نے سمایا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور سمایا نے تھوڑے سے توقف سے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ ان سب کو جانتی تھی۔ زیادہ وقت حمزہ کے گھر ہی گزرتا تھا۔ شیری بہترین دوست تھا مگر یہ شادی کی نروسز تھی۔ حیا نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دبایا تاکہ برین ڈسٹریکٹ ہو جائے اور وہ بہتر محسوس کرے۔ شیری کو اب پسینہ آ رہا تھا۔ ٹیشو سے ماتھا تپکتے وہ حمزہ کو دیکھنے لگا اور حمزہ مزے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہناؤ انگوٹھی، ردابہ نے شیری کے بازو کو ہلایا اور وہ بیچارہ معصومیت سے ہونٹ نکال کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سرگوشی کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی حمزہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ چکا تھا اور اب اس کا کندھا ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ شیری، یہ وہی سمایا ہے میرے بھائی، تمہاری بیسٹ فرینڈ۔ وہ قدرے اونچا بولا تھا اور سب ہنس دیے تھے۔ سمایا نے محض سر جھکایا اور شیری نے حمزہ کو گھورتے خفت سے سمایا کا ہاتھ پکڑا۔ حیا سیدھی ہو گئی تھی۔ سمایا کا دل برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ شیری کے ہاتھ میں لرزش تھی اور اللہ اللہ کر کے اس نے انگوٹھی سمایا کی انگلی میں تقریباً دھکیلی تھی۔ کلک کلک کئی تصویریں زاویان نے کیمرے میں اتاری تھیں اور سب نے ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجائی۔ اب کہ انائے نے انگوٹھی سمایا کو تھمائی۔ سمایا نے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یہ سب بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں پچھلے ایک ہفتے سے ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے، کم سے کم بات اور کم سے کم سامنا، اور اب وہ ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ شیری ہاتھ آگے کرو۔ حمزہ نے اسے پیچھے سے تائید کی اور شیری نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سمایا نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی شیری کی انگلی میں پہنائی، پھر تصویر بنی اور تالیاں گونجی۔ دعائے خیر کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے اور نئے جوڑے کے لیے دعائیں مانگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ان دونوں کو تو بس اپنی اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک مارکا تھا جو انہوں نے ابھی سر کیا تھا۔ بہت مبارک ہو شیری، حمزہ نے آگے آتے کہا اور شیری نے کھڑے ہو کر حمزہ کو گلے لگایا۔ پتہ ہی نہیں چلا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، حمزہ سے اپنے بازوؤں میں دباتے آہستہ سے بولا۔ وہ اداس لگ رہا تھا اور شیری نے اس کو الگ ہوتے اس کے گال کو چوما تھا اور حمزہ نے اسے گھورتے دوبارہ گلے لگا لیا۔ وہ اس سے الگ ہوا تو سمایا کے بھائی اس سے گلے مل رہے تھے اور اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آخر میں شیروان نے اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ بڑا افسوس ہوا تیری شادی کا سن کر، اللہ تجھے صبر دے، اور شیری نے زور سے اسے دبایا۔ بکواس نہ کر، اور پھر ہنستے ہوئے دونوں الگ ہوئے۔ حمزہ اب سمایا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ویلکم ٹو دی فیملی سمایا، اس نے مسکراتے کہا اور سمایا نے شرماتے سر کو خم دیا۔ کھانا لگ چکا تھا اور سب اب لانچ کی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے شیری، شیروان، حیا اور سمایا رہ گئے تھے۔ تبھی حیا نے شیری کو بلایا جو شیروان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ شیری، تم بھی سمایا کو مبارکباد دے دو۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولی تھی۔ سمایا نے سر اٹھا کر حیا کو پرشکوہ نگاہوں سے
دیکھا تھا اور شیری نے ہاتھ بالوں میں پھیرتے وہیں سے جملہ اچھالا تھا، میں گھر جا کر آرام سے مبارکباد دے دوں گا۔ اس کے کان سرخ ہوئے تھے، تبھی وہ سمایا کی طرف دیکھے بغیر شیروان کی طرف مڑ گیا، اور حیا نے جو خبر دی تھی، شیری کرنٹ کھا کر مڑ گیا۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں فرانس جا رہا ہوں؟ حیا نے نشانے اچکائے۔ اوپس، سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سمایا کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ شیری ان کو جاتے دیکھ رہا تھا، پھر سے جھٹک کر خود بھی ان کے پیچھے چل گیا۔ حویلی نما گھر کے لانچ میں رونق لگی تھی، سب دوست مل بیٹھے تھے، انیکا اور جنت بھی آ گئی تھی، ہاں بس سمایا اور انایا نہیں تھی۔ شیری زیر عتاب آیا ہوا تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، چڑ رہے تھے۔ شیری فون ہاتھ میں لیا صوفے کے ایک سرے سے ٹیک لگائے خفگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شیروان، انیکا اور جنت کو منگنی کی تقریب لہک لہک کر سنایا جا رہا تھا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے جب شیری سمایا کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دکھایا اور وہ دونوں بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ وہ اور بھی کچھ بتا رہا تھا، تبھی شیری کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتاری اور ایک پیر شیروان کے منہ کے آگے کیا۔ یہ لے مائک میں بول۔ وہ کچھ دیر خاموشی رہی، شیری کی بات سمجھنے میں ان کو 5 سیکنڈ لگے اور پھر سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر ادھر ادھر گرنے لگے، اور شیروان نے غصے سے اس کا پیر پرے دھکیلا تھا، مگر وہ خود بھی ضبط نہیں کر پایا اور بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ہنس ہنس کے ان کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا۔ شیری نے انگلی اٹھا کر شیروان کو تنبیہ کی تھی، آئندہ باپ سے پنگا مت لینا، اور شیروان نے باپ کو پکڑ کر زاویان کے اوپر چڑھا اور اب وہ نیچے سے چیخ رہا تھا، جاہلوں نیچے اترو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اکیلا تھا مگر برابر لڑ رہا تھا۔ تبھی حیا کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی اور وہ دونوں اس کے اوپر سے اٹھے تھے۔ شیری اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ حیا ان کی طرف آ چکی تھی۔ جنت، تم ذرا مسز ہارون کے ساتھ مختلف کاموں کی فہرست تیار کروا دو، فریحہ اور علی آ رہے ہیں، میں انہیں اٹینڈ کر لوں۔ جنت کھڑی ہو گئی اور حیا کچن میں چلی گئی۔ تبھی بیل ہوئی، شیروان نے دروازہ کھولا، علی اور فریحہ ہاتھ میں گفٹ لیے اندر داخل ہوئے۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ شیری کی طرف بڑھے تھے اور شیری کھڑا ہو گیا۔ علی نے اسے گلے لگایا، تم بھی شہیدوں میں شامل ہونے جا رہے ہو، علی نے اس سے الگ ہوتے کہا، اور فریحہ نے علی کے بازو پر ہاتھ مارا تو سب ہنس دیے تھے۔ بھائی گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ فریحہ پیچھے مڑی تو حیا کچن سے نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ گیلے تھے جن کو وہ دوپٹے سے خشک کر رہی تھی۔ السلام علیکم، بہت ناراض ہیں ہم آپ سے، فریحہ کے گال سے گال مس کرتے وہ بولی تھی۔ آئے کیوں نہیں آپ شیری کی منگنی کی رسم کے لیے؟ وہ علی کی طرف مڑی تھی۔ سوری یار، ہم کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ فریحہ نے معذرت کی اور علی نے وعدہ کیا، لیکن شادی میں ہم ضرور شرکت کریں گے۔ معذرت اور وعدہ دونوں قبول ہو گئے۔ لڑکے صوفے سے اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھ گئے اور اب صوفے پر فریحہ اور علی بیٹھے تھے۔ شیروان اب شیری کے منگنی کی داستان ان کو سنا رہا تھا اور شیری بار بار خفت سے اسے گھور رہا تھا۔ کمینہ۔ حیا جوس کے 2 گلاس ان کو تھماتے خود بھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ علی نے اوپر حیا کے کمرے کو دیکھا، حمزہ نظر نہیں آ رہا؟ فریحہ نے باتیں کرتے کرتے حیا یکدم رکی تھی۔ فریحہ سے باتیں کرتے کرتے حیا یکدم رکی تھی، پھر علی کی نظروں کا تعاقب اپنے کمرے کے دروازے تک کیا۔ آپ کے پاس تو گئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کام ہے، حیا متذبذب سی بولی تھی، اور علی نے چونک کر فریحہ کو دیکھا۔ وہ دونوں تو 2 دن سے حمزہ سے نہیں ملے تھے۔ شیری نے بھی چونک کر گردن موڑی تھی۔ حیا کو یوں خود کی طرف دیکھتے علی سملا تھا۔ ارے ہاں بھول گیا میں، آیا تھا وہ۔ علی نے انگوٹھے کے ناخن سے کنپٹی مسلی، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ حیا نے قالین پر بیٹھے شیری کو دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں کہتا تھا نظر رکھیں۔ 7 سال کے بعد ویمن کالج کی پرشکوہ عمارت کے باہر وہ گاڑی کے باہر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک 3 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک طرح سے ڈریسنگ کیے ہوئے تھے، کمانڈو شرٹ کے نیچے نیلی جینز، بس دونوں کے سائز میں فرق تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے بچے کو کہیں جانے کے لیے منا رہا تھا، مگر بچہ آگے سے مسلسل بحث کر رہا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے، اٹھا کر گاڑی میں ڈالے اور قریبی آئس کریم پارلر سے اپنی فیورٹ آئس کریم کھائے۔ تب تک اس کی ماں بھی فری ہو جائے گی۔ وہ تو کھانا کھانے ریسٹورنٹ چلے جائیں گے، مگر اس کی ماں سے تو ڈر لگتا تھا، تو جینز کو ذرا اوپر کرتے وہ اکڑوں ہو کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا کی جان نہیں ہو پھر؟ وہی بہت ول ہیو فن، ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ابھی سے نئے سرے سے منا رہا تھا۔ نو، بچے نے 2 ٹوک جواب دیا اور ننھے بازوؤں کو سینے پر باندھے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ حمزہ تھوڑی دیر بیٹھا یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر بڑبڑایا، ٹڈا۔ بچے نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ سینے سے ہٹا کر کمر پر رکھے۔ یو ٹولڈ می ٹڈا؟ شاید اسے باپ سے اس لفظ کی توقع نہیں تھی، تو وہ اپنی بچکانہ توتلی آواز میں بولا تھا۔ حمزہ نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ ٹڈی کا بیٹا ٹڈا ہوتا ہے، کہہ کر وہ
کھڑا ہوا تو بچے نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگایا تھا اور بچوں کی زبان میں بولا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب عمارت سے اندر جاؤ تو اس بچے کی ماں سیمینار ہال کے باہر راہداری میں پرنسپل کے ساتھ چلتی ہال کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں سینکڑوں لڑکیاں اس انسپریشن اسپیکر کے منتظر تھیں۔ وہ سفید شرٹ پر اورنج بلیئر پہنے ہوئی تھیں، بالوں کو آگے سے اٹھا کر اونچی پونی بنا رکھی تھی جو اس کے چلنے سے ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ اس نے ہال میں قدم رکھا، کچھ لڑکیاں کھڑی ہو گئی، کچھ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجائیں۔ سیٹیوں کی آواز آئی، گویا سب اس کو جانتی ہوں۔ احترام کے ساتھ اسے زمین سے چند اونچی انچ سٹیج دی گئی، کرسیوں تک لے جایا گیا۔ بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز ہوا، اور اب کالج کی ایک ہی لڑکی اس موٹیویشنل اسپیکر کا تعارف کروا رہی تھی۔ ہمارے مہمان کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے وہ پہلی بار ہمارے کالج آئی تھی، آج پھر ہمیں ان کو سننے کا شرف مل رہا ہے۔ ہماری مہمان انسانی نفسیات اور مینٹل ہیلتھ پر لکھی جانے والی 2 کتابوں کے مصنفہ ہیں، اور مینٹل ہیلتھ پر لکھی گئی ان کی کتاب عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد ہے۔ حال میں تالیاں گونجی تو لڑکیاں چپ ہو گئی۔ مہمان خاتون نے سر کو خم دے کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی مہمان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ سے ہمیں شفا یاب کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پھر وہ لڑکی کرسی سے پھر وہ لڑکی نے کرسی پر بیٹھی مہمان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسز حیا حمزہ فیاض بیگ۔ حیا مسکراتی کھڑی ہوئی تھی اور اعتماد سے چلتی روسٹ روم کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مائک سیدھا کیا اور ہال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ مسکرا کر ہال میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، پبلک اسپیکنگ کا پہلا نقطہ ہے کہ اپنے حاضرین پر مسکرا کر ایک گہری نظر ڈالی جائے، آتے ہی بولنا شروع نہ کیا جائے۔ السلام علیکم حسیناؤ۔ وہ اپنے حاضرین کے مطابق الفاظ کو چناؤ کر رہی تھی۔ ہال میں کھلکھلاہٹ ہوئی، تالیاں بجی اور اونچی آواز میں سلام کا جواب آیا، اور کچھ سیکنڈ وقفے سے مختلف کونے سے سلام کا جواب دیا جاتا رہا۔ میں جب اپنے سامنے اتنی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں میری یہ بات یہاں موجود 600 لڑکیوں تک نہیں بلکہ 600 نسلوں تک پہنچنے والی ہے۔ بیٹا، اگر لڑکی سمجھدار ہو، تمیزدار ہو، ہمبل ہو تو نسلیں سمجھدار، تمیزدار اور ہمبل ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ لڑکی سسرال جا کر ان کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی کے پاس اگر علم ہے اور دینے والا ہاتھ ہے تو وہ سسرال والوں کو اپنے رنگ میں ڈھال سکتی ہے، بشرطیہ وہ صبر سے کام لے۔ سرداری علم سے ملتی ہے اور سخاوت سے ملتی ہے۔ سر کہتے ہیں ان کے گاؤں میں ایک لڑکے کی شادی شہر میں ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اسے ناپسند کیا کہ شہر کی شادیاں اچھی نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی آئی اور اس نے پورا خاندان بدل دیا۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ جوتے یوں ہی نہیں پھینک دینے، گھر آ کر روز نہانا ہوتا ہے، صاف ستھرا رہنا ہوتا ہے۔ شادیوں پر پہلے وہ خود کو کھانا شروع کر دیتے تھے، تو اس لڑکی نے کر کے سکھایا کہ بھائی ہوسٹ نے کھانا آخر میں کھانا ہے، پہلے مہمانوں کو دو اور مہمانوں سے پوچھنا بھی ہے کہ اور کچھ چاہیے، آپ کو ملا۔ اس لڑکی نے صرف اس لڑکے کے گھر والوں کو اور ان کو دیکھا دیکھی آس پاس کے گھروں کو بدلنا شروع کر دیا۔ آج وہ لڑکی اپنے خاندان کی عورتوں میں سردار ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کی وجہ سے۔ اس کے علم نے پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق کیا۔ بیٹا، تعلیم اگر آپ کا رہن سہن اور انداز نہیں بدلتی تو آپ جاہل ہیں۔ تعلیم آپ کے اندر نور پیدا کرتی ہے، اور نور کا مطلب ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق۔ بچے، ماں ہونا ذمہ داری ہے، صرف بچوں کو پیدا کر کے پھینک دینا نہیں ہوتا کہ خود سیکھ لے گا۔ میں جب ماں بنی تو تب مجھے احساس ہوا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بچے کی پوری زندگی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ یو آر شیپنگ اے لائف۔ میں نے میرے بیٹے کو پازیٹیو بنانے کے لیے پہلے خود کو پازیٹیو بنایا، اور یقین کرے میرے شوہر صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ اسے بگاڑ دیں۔ حال میں کھلکھلاہٹ ہوئی اور وہ خود بھی مسکرانے لگی تھی۔ میں نے صرف ارباب کو نہیں پالا، اس کے ابا کو بھی نئے سرے سے سب کچھ سکھایا ہے۔ اور حمزہ نے مجھے سنا کیونکہ میرے پاس علم تھا، اور شاید میں امید کرتی ہوں کہ اب جب کہ میں یہاں ہوں تو وہ اپنے سارے بدلے میرے بچے سے نہ لے رہا ہو، کہہ کر وہ خود ہی ہنستی تھی۔ اب دوبارہ باہر آؤ تو ارباب اب اسے گھور رہا تھا، اور حمزہ سوچوں میں گم نظر آتا تھا۔ ارباب کی زبان سے استغفر اللہ سن کر اسے 3 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب ارباب پیدا ہوا تھا۔ وہ ابھی کراچی سے آیا تھا اور سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ حیا کے لیے پرائیویٹ روم پہلے ہی لے چکا تھا۔ وہ اندر گیا تو حیا کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ حمزہ اس کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا، ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور دوسرے میں ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ سوری، میں یہاں نہیں تھا تمہارے پاس۔ آہستہ سے بولتا وہ اس کے ماتھے پر جھکا، ماتھا چوما اور پھر سر اس کے سر سے لگائے یوں ہی بیٹھا رہا۔ تم کافی دیدہ دلیر نہیں ہو گئے؟ حیا نے بند آنکھوں سے کہا، اور وہ مسکراتا ہوا محظوظ ہوتا سیدھا ہوا۔
حیا نے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر حمزہ کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ مسکراتا رہا۔ حیا نے اٹھنا چاہا تو وہ اسے سہارا دے کر پیچھے تکیہ سیٹ کرنے لگا۔ حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹ پر مسکراہٹ تھی۔ آنسو کونے سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ حمزہ نے آنسو انگلی سے صاف کیے اور گردن دائیں بائیں ہلاتے رونے سے منع کیا۔ اسٹول کھینچ کر اس کے پاس ہو گیا۔ حیا کی دسترس میں آیا تو ذرا آگے ہو کر اس نے اپنا سر حمزہ کے سینے سے لگا دیا اور سارے ضبط ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ حمزہ کی اپنی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر وہ بس اس کا سر تھپ تھپاتا رہا اور تھوڑی اس کے سر سے ٹکا دی۔ اللہ نے 4 سال کے بعد ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ 4 سال شاید زیادہ نہیں تھے، مگر جب انسان کسی چیز کی طلب کرنے لگے تو ایک دن بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کو تسلیاں دے دے کر دن گزار رہے تھے۔ حیا ڈپریشن کی طرف جانے لگی تھی اور حمزہ نے اسے 1 ماہ کے لیے ردابہ کے پاس بھیج دیا تھا، جہاں سے وہ بہت سی پازیٹیوٹی لے کر آئی تھی۔ حیا رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی تو اس نے سینے سے سر ہٹایا۔ وہ اب سائڈ ٹیبل سے ٹیشو لے کر اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اب مت رونا ہاں؟ حیا نے اسبات میں سر ہلایا اور حمزہ نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ چلو اب ہیرو کو دکھاؤ، کتنا انتظار کروانا ہے؟ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے وہ بےتابی سے بولا اور حیا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نرس گئی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد نرس ہاتھ میں ایک ننھی سی جان کو پکڑے اندر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر تھا جو عمر میں بھی خاصا تھا۔ نرس نے بچہ حمزہ کے ہاتھ میں دیا۔ ڈاکٹر نے بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، لیجیے اپنا کارنامہ۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر بچے کو اور پھر حیا کی طرف دیکھ کر بولا، استغفر اللہ۔ ڈاکٹر اور نرس ایک ساتھ ہنسے تھے۔ حمزہ نے بچے کو چوما اور حیا نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ مارا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کوئی اسے ہلا رہا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا، ارباب اس کی ٹانگ پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ وائی آر یو اسمائلنگ؟ وہ اب غصے میں تھا۔ حمزہ دوبارہ اکڑو بیٹا، ارباب کو گلے لگایا اور پھر اس کا گال چوما۔ بٹ آئی لائک یو۔ اب دوبارہ اندر سیمینار ہال میں آؤ، وہ کہہ رہی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی کب کرنی چاہیے، تو اس کا میں ایک ہی جملے میں جواب دوں گی کہ جب آپ چاہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جب ذمہ دار ہو جائیں، ذمہ داریاں اٹھانا سیکھ جائیں تو شادی کرنے نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے شادی کرنا زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ جس سے آپ اس غیر ذمہ داری کی شادی کروا رہے ہیں۔ ماں بچے کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے آفس میں ایک اولڈ کپل آیا کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، نشہ کرتا ہے، اتنا پیسہ ہے پر وہ گھر سے چوریاں کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے۔ میں نے ان کو تحمل سے سنا، پھر معذرت کے ساتھ ان خاتون سے مخاطب ہوئی کہ میڈم یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اس وقت اس کے باپ کو بتایا ہوتا اور وقت پر اس کے کان کھینچے ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، مگر مائیں پردے ڈالتی رہتی ہیں، سوچتی ہیں بھلا کر رہی ہیں بچے کا، پر وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ بگڑ جائے تو ذمہ داری نہیں لیتے، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بھروسے۔ او بھائی، اللہ نے آپ پر بھروسہ کیا تبھی تو آپ کے پاس بھیجا۔ ہاں، آپ اللہ سے مدد ضرور مانگیں۔ پتہ ہے ہماری بچیاں کیوں ساری زندگی مظلوم بن کر گزار دیتی ہیں؟ کیونکہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکے۔ پتہ ہے ظالم شوہر نے گھر سے نکال دیا تو ماں باپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، تو ساری زندگی ظلم چاہتے گزار دیتی ہیں۔ بچے اپنے کیریئر بنانا، خود مختاری بننا، پھر شادی کرنا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکڑ دھونس جماتی رہو کہ میں خود مختار ہوں تو میں چھوڑ دوں گی۔ صبر تحمل سے اپنی شادی کو کامیاب بنائیں اور صبر کریں، برداشت نہیں، کیونکہ حکم صبر کا ہے۔ رتابہ کے الفاظ دہراتے وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ تالیاں بجی تو وہ پھر سے چونکی تھی۔ اب سب سے اہم اور آخری بات، بیٹا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے بکٹ اور دوسرے ڈائپر۔ ڈائپر کے لفظ پر سرگوشیاں ہوئی تھی، کھلکھلاہٹ سنائی دی تھی۔ بیٹا بکٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو انرجائز کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہونے میں آپ موٹیویٹ محسوس کرتے ہیں، اور ڈائپر وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، چاہے مذاق میں ہی، مگر وہ آپ کی اونچی سوچ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ لو محسوس کرتے ہیں، یہ ڈائپر آپ کی انرجی چوس لیتے ہیں، اور بکٹ آپ کو انرجی سے بھر دیتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی زندگی میں بکٹ ڈائپر سے زیادہ ہوں۔ اب دیکھ لیں آپ کی زندگی میں بکٹ کون ہے اور ڈائپر کون ہے۔ وہ چپ ہوئی اور حال سے تم بکٹ تم ڈائپر جیسی آوازیں آنے لگی، کہیں سے کہکے بلند ہونے لگے۔ پھر حیا نے اپنا فون اٹھا کر کانٹیکٹ لسٹ دیکھا، ایک نمبر ڈائل کیا۔ جب وہ اسکرین پر بڑا نظر آنے لگا تو فون کو حاضرین کی طرف گھمایا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگوں نے دیکھا وہاں انگریزی میں مائی بکٹ لکھا تھا۔ ہی از مائی ہسبینڈ۔
اور پھر تالیاں بجیں اور بجتی چلی گئی۔ تبھی کال پک ہو گئی۔ حیا نے مسکراہٹ دباتے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے فوراً سے آواز آئی، یہ اپنا پیس سنبھالو، تب سے مجھے اخلاقیات کے لیکچر دے رہا ہے۔ وہ مصنوعی خفگی دکھا رہا تھا۔ فون مائک کے پاس ہونے سے آواز پورے حال میں گئی تھی اور سب نے جاندار کہکے لگائے۔ حیا نے مسکرا کر حال کی طرف کندھے اچکائے اور پھر فون پر بولی، آئی ایم ان سیشن، ول بی دیئر ان 30 منٹ، اور بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ خوش اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے بکٹ کا تعین کریں۔ اگر آپ میں سے 10 لڑکیاں بھی میری بات پر عمل کرتی ہیں تو میں سمجھوں گی میں نے 10 نسلوں کی تربیت کر کے اپنا کردار ادا کیا۔ لڑکیوں نے بھرپور انداز میں تالیاں بجائی اور انشاءاللہ کہا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کی طرف آ جاؤ۔ اب دوبارہ سے باپ بیٹے کی طرف آ جاؤ۔ آئی لو یو ٹو بابا۔ بچے نے اپنے ننھے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ حمزہ نے اسے خود سے الگ کیا اور انگلی پکڑ کر مڑا تھا، مگر بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حمزہ جھلا کر واپس بچے سے انگلی اٹھا کر دائیں بائیں ہلائی۔ ناٹ ود آؤٹ ماما۔ اب حمزہ نے اسے گھورا اور جھک کر کندھے پر اٹھا لیا۔ تمہاری ماما کو دیکھ لوں گا میں۔ ارباب ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ آئی ول ٹیل ماما، وہ آپ کو ڈانٹیں گی۔ چھوٹے بچے ماما سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ وہ حمزہ کے سر پر ہاتھ مارتے ماں کا سکھایا گیا سبق دہرا رہا تھا۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ارباب کو گود میں بٹھایا، ایک ہاتھ اس کی گرد لپیٹا اور اب وہ اچھل رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی ارباب کے شور کے ساتھ زن سے سڑک کی طرف بڑھی تھی۔ حیا ان دونوں سے انجان اب سٹیج پر بنی ٹیچرز کی طرف مڑی تھی اور ان سے مخاطب کیا، میڈم مار نہیں پیار، کہہ کر وہ مسکرائی اور پھر آگے بولی، اب اساتذہ ہاتھ سے نہیں زبان سے مارنے لگے ہیں، اور زبان سے لگے گھاؤ ان بچیوں کو ڈھیٹ ضدی بنا دیتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ تو اخلاق اچھا کر لیں، یہ بچیاں آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گی۔ صرف ٹیچر مت بنا کرے، وہ استاد بنے جن کا ذکر یہ کسی سٹیج پر کھڑی فخر سے کر سکے۔ پھر وہ حال کی طرف مڑی، اگر آپ کی تعلیم آپ کو بااعتماد، کریٹیو اور با کردار نہیں بنا رہی تو یقین کریں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور بچے کردار صرف زنا، شراب نوشی اور جھوٹ بولنے سے خراب نہیں ہوتا، یہ محض کردار کا ایک جز ہے۔ اگر آپ امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں، اگر ٹیچر اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا، اگر ایک انسان کا کام ہی سکھانا نہیں اور وہ ٹیچر بن جائے، یا ایک بندی جس کا کام سکھانا ہے اور وہ کچھ اور بن جائے، تو یقین کریں یہ ان طلبہ اور ان مریضوں پر ظلم ہے، آپ کے کردار پر سیاہی ہے۔ اور آخری بات، خدا را اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر لیں، ورنہ جانوروں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لیے۔ وہ اب اپنی کرسی کی طرف جا رہی تھی۔ ٹیچرز نے کھڑے ہو کر اسے ریسیو کیا، لڑکیوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے تالیاں بجائیں۔ تبھی اس کی ٹیم سے ایک بندے نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی اور وہ معذرت کرتی کھڑی ہو گئی۔ ابھی لڑکیاں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی 14 رکنی ٹیم کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پیر کہیں رکھتی اور پڑ کہیں رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ٹیم کی لڑکیاں لڑکے اس کے پیچھے اور ساتھ بھاگ رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے فون نکالا، لاسٹ ڈائل نمبر نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، فون کان پر لگانے سے پہلے وہ گر گیا۔ اس نے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی، بس پارکنگ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی پاس میں موجود آئس کریم پارلر کی طرف لے جانے کو کہا۔ ایک لڑکی نے حمزہ کا نمبر ملا کر فون اسے تھمایا اور خود پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو گرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف سے آواز آئی تو فوراً سے بولی، ہیلو ہیلو حمزہ، ارباب، حمزہ مجھے ارباب چاہیے۔ حمزہ، وہ اب آواز سے رونے لگ گئی تھی۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ حمزہ نے ارباب کو ایک ہاتھ میں کس کر پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا۔ وقفے وقفے سے وہ ارباب سے ہاتھ ہٹا کر گیئر پر رکھ لیتا۔ ارباب نے احتجاج بند کر دیا تھا، مگر اپنی ماں کے نام سے اب تک اسے ڈرا رہا تھا، ماما ہمیں ڈانٹیں گی۔ وہ اسے انجام سے باخبر کر رہا تھا۔ حمزہ کبھی سڑک پر دیکھتا، مسکراتا اور کبھی جھک کر اس کا گال چوم لیتا۔ بابا، وی شوڈ کال ماما ٹو شی لو آئس کریم۔ اس نے سر پیچھے کر کے باپ کو دیکھا اور حمزہ نے منہ بنایا تھا۔ بیٹا، کہیں تو ماما کو اکیلے رہنے دیا کرو، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر تھک جاتی ہیں۔ وہ سڑک پر دیکھتا بولا تو ارباب تھوڑی دیر بعد سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ماما ہیٹ از۔ اس نے نتیجہ نکالا اور حمزہ نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نظر دوبارہ سے سڑک پر جما دی۔ بابا، ماما ہیٹ از؟ اس نے پھر سے پوچھا تو حمزہ نے موڑ کاٹتے الٹا اس سے سوال کیا، یو ٹیل شی لو از آ لاٹ۔ ساتھ ہی اس نے بازو پھیلائے، اتنا؟ اور حمزہ ہنسا تھا، شی از لو، اتنا سارا۔ اور ہمارے ارباب کو ماما سے زیادہ پیار ہے کہ بابا سے۔
حمزہ نے عام سا سوال پوچھا اور ارباب نے اوپر دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ آئی لو یو بوتھ۔ اس نے 3 انگلیاں اٹھائی تو حمزہ نے مسکراتے ایک انگلی بند کی تھی۔ دس از ٹو۔ وہ اب دونوں انگلیاں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور پھر بڑبڑایا، یس دس از ٹو، اوکے ناؤ چوز ون، ماما یا بابا، دونوں۔ وہ اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر سڑک پر دوڑتی گاڑیاں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ نے بازو اس کے گرد باندھ لیا تھا۔ چوز ون، دونوں۔ وہ بار بار اس کے سوال سے زچ آ رہا تھا تو حمزہ نے اسے پوچھا، یو ٹیل ماما اور اہان، اپنا نام اس کے ساتھ رے کے بغیر جوڑ لیا، اور حمزہ نے فوراً سے کہا، حیا۔ ارباب کے اٹھنے کی کوشش ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس نے سر اٹھا کر ظالم باپ کو دیکھا اور اس کا بازو خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزہ مسکراہٹ دباتے اب آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی پارک کرنے کو جگہ دیکھ رہا تھا۔ ارباب کو اس نے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا اور وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر نچلا ہونٹ باہر نکالے اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ حمزہ نے گاڑی ایک طرف لگائی اور اس کی طرف مڑا تھا۔ آپ نے بھی تو مما کو چوز کیا۔ حمزہ اس کی ناراضگی دور کر رہا تھا۔ اس نے بنے منہ کے ساتھ سر اٹھایا۔ آئی سیڈ دونوں۔ ایک ہاتھ سینے سے ہٹا کر 3 انگلیاں دکھائی اور حمزہ نے ایک اندر کر دی، مگر اس نے دوبارہ نکالی، جو اظہار تھا کہ وہ ناراض ہے۔ حمزہ اسے منا رہا تھا مگر وہ کہاں مانتا تھا۔ تبھی حمزہ نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کی ٹانگوں پر کھڑا کیا۔ یار تمہاری ماما نے اتنا پیارا ارحاب مجھے دیا ہے، اسی لیے تو میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ارحاب نے سر ہلایا جیسے باپ کے پیار کی وجہ سمجھ آئی ہو۔ وہ منہ کھول کر ہنسا تھا، باپ کی گردن میں بازو ڈالے اور منہ ذرا سا کھول کر اس کا گال چومنے لگا۔ ہونٹ اس کے گال کے پاس لے جاتا، پھر پیچھے کرتا، پھر گال پر رکھتا اور ہنسنے لگ جاتا۔ حمزہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا گال چوما تھا اور اسے دوبارہ سے سیٹ پر بٹھایا۔ میں آتا ہوں۔ وہ بیٹھ جانے لگا تو ارحاب نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا تھا۔ اوپن اٹ۔ حمزہ نے کچھ سوچا، ٹیک اوے سامنے ہی تھا اور رش بھی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ ہی لگنے تھے، اور پھر بٹن دوبارہ دبا کر شیشہ کھول دیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ارحاب کو تنبیہ کی تھا، ماں کال کرے تو شور مت اٹھانا، شی ول سکیورڈ یو۔ بچے کو ماں سے ڈراتا وہ خود ٹیک اوے کی طرف چلا گیا تھا۔ ٹیک اوے کی کھڑکی کے سامنے ایک لڑکا کھڑا اپنا آرڈر دے رہا تھا۔ حمزہ نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا اور ارحاب دوسری طرف شیشے سے باہر دیکھتا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ حمزہ واپس ونڈو کی طرف مڑا، لڑکا اب اپنا آرڈر ریسیو کر رہا تھا۔ وہ ہٹا تو حمزہ نے 2 الگ الگ فلیور کے آئس کریم بتائے۔ 3-4 منٹ گزرے تو وہ گاڑی دیکھتا ارحاب کو دیکھنے کے لیے مڑا۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گاڑی میں ارحاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلے میں گلٹی بھر کر ابری تھی اور وہ گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ پچھلے گروتھر ونڈو پر کھڑے آدمی نے اسے آواز دی، مگر وہ اب گاڑی کھول کر اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ حمزہ نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور دوسرا ماتھے پر۔ اس کے کان دہکنے لگے تھے۔ کہاں جا سکتا ہے وہ، یا کون لے جا سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے۔ دل کا ایک حصہ کسی نے مٹھی میں بیچ لیا تھا۔ اس نے سیٹ سے فون اٹھایا، کسی کی کال نہیں تھی۔ حیا، ہو سکتا ہے حیا نے کسی سے کہہ کر اسے بنگوا لیا ہو۔ اکثر وہ یوں ہی کرتی تھی، مگر پہلے فون بھی تو کرتی تھی۔ حمزہ نے لب کاٹتے حیا کا نمبر ملایا، ساتھ ہی حیا کی تصویر بھی اسکرین پر ابھری، مگر پھر اس نے کال کٹ کر دی اور ایک اور نمبر ملایا۔ یہ حیا کے ایونٹ آرگنائزر کا نمبر تھا، سارم۔ ہیلو سر، وہ خوش دلی سے بولا تھا تو حمزہ نے قدرے سوچتے سے پوچھا تھا، ارحاب وہاں ہے؟ اور اگلا جواب حمزہ کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا، نہیں سر۔ اوکے اوکے۔ اس نے فون کاٹ دیا اور کہنا بھول گیا کہ حیا کو اس کے کال کے بارے میں مت بتانا۔ اب وہ فون میں ارحاب کی تصویر کھولے وہاں گزرتے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ ادھر حیا رو رو کر بے حال ہو رہی تھی اور بار بار ڈرائیور کو تیز چلانے کے لیے تائید کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وسوسے آ رہے تھے، چاہے حمزہ پولیس میں نوکری سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، مگر دشمنیاں تو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نہیں، وہ ارحاب کو نہیں کھو سکتے تھے۔ گاڑی رکی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ آئس کریم پارلر کے باہر تھے۔ سامنے حمزہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور اس کی گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ قدم قدم بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے فون پر حمزہ کا نمبر ملایا جو پہلے ہی کال کے ساتھ اٹھا لیا گیا۔ حمزہ، ارحاب ملا؟ دل نے کہیں دعا کی کہ وہ مل گیا ہو۔ دوسری طرف سے پرسکون جواب آیا، نہیں۔ میرا بچہ حمزہ، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ دوبارہ سے رونے لگ گئی۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایونٹ آرگنائزر اسے تسلی دے رہا تھا، پھر سامنے آتے انسان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ حیرت در آئی جو جلد غصے میں بدل گئی۔ وہ حمزہ تھا جو دونوں ہاتھوں میں آئس کریم پکڑے باری باری منہ سے لگا رہا تھا۔ ارحاب مل گیا؟ وہ امید سے اس کی طرف لپکی اور اس نے کندھے اچکائے تھے۔ بتایا تو ہے نہیں۔ یہاں پر آپریشن محبت کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی
تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ کمنٹ میں بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، یا اگر جو آپ کوئی اس کے علاوہ ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے ناول کا نام بھی بتانا ہے، اور انسٹاگرام پہ مجھے بتانا ہے کہ اس کی رائٹر کون ہے، اور پھر ہم ان سے پرمیشن لیں گے۔ اگر انہوں نے پرمیشن دے دی تو اس کے بعد ہم اس ناول کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آپ لوگ ایسے ہی نہیں کہا کریں کہ یہ کر دیں یہ کر دیں، پرمیشن کے بغیر کوئی بھی ناول اپلوڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔